बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हमारे असबाक मुकम्मल हो गए हैं जो तशरीह के लिए स्मार्ट सिलेबस में हैं। अब हम आते हैं खतूत की तरफ। ये खतूत और आबिती ये दोनों चीज़ें आपके निसाब में शामिल हैं और इन दोनों में या है, या आप ख़त जो है वो लिखेंगे या आबिती लिखेंगे। तो करवाऊंगी तो मैं दोनों जो है वो हम करेंगे, आबिती भी करेंगे। चॉइस हम खुद नहीं छोड़ेंगे बल्कि दोनों चीज़ें तैयार करेंगे और बाद में पेपर में जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो आती हो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो हम आज करेंगे खतूत के हवाले से बात करेंगे और खतूत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे लिखा जाता है। अगरचे आप छोटी क्लास में भी खतूत लिखते आए हैं और ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है वो इसके कवायद व ज़वाबित जो हैं उनको भी देखना है और बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि एक अच्छा ख़त कैसे लिखा जाता है और इसके लिखने के जो असूल हैं, कवायद हैं, वो क्या हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको कवायद व ज़वाबित बताऊंगी। बाकी जो काम है इसके चेक करने का लिखवा के वो इंशाल्लाह कॉलेज खुलेंगे तो मैं इनका जो है वो आपसे टेस्ट लूँगी, दो खतूत करके जो है वो आपको दूँगी और उनमें से जो है वो एक लिखवा के देख लिया करूँगी। इस तरह से आपके खतूत जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ वो बता रहा है कि तारीफ़ और मफ़हूम इसका क्या है। तो वो ये बता रहा है कि ख़त जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब ये है कि मानी, तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब, चिट्ठी वगैरह जो हैं वो ये इसके, और ये फ़िरोज़ुल लुगात में जो है वो कह रहे हैं कि इसके ये जो हैं वो ये मानी दिए हुए हैं। वहाँ से उन्होंने हवाला जो है वो यहाँ पे दर्ज किया है कि कौन से सफ़ा पर है और जदीद उर्दू लुगत जो है उसके सफ़ा इस पर जो है वो दिया हुआ 342 पे, 342 पे और फ़िरोज़ुल लुगात जो उसके 626 सफ़ा पर ये तारीफ़ दी हुई है। तो ये मालूमात के लिए ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है। लेकिन अदबी इस्तिलाह में वो कह रहे हैं कि अदबी इस्तिलाह में इससे मुराद ये लिया जाता है कि जो दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी जो राब्ता होता है उसको ख़त कहते हैं और ख़त को जो है वो निस्फ़ मुलाकात भी कहा जाता है कि ये आधी मुलाकात होती है। इससे जो है वो हम दूसरे के बारे में बहुत सी जो है वो मालूमात और अपने बारे में हम उसको जो है वो तमाम जो हालात व वाक़यात है उससे आगाह कर सकते हैं। तो जदीद दौर में अगरचे इसका जो है वो अब रुझान नहीं रहा, लेकिन पहले वक्तों में ख़त के ज़रिए ही एक से दूसरी जगह पैगाम जो है वो भेजा जाता था, यानी पैगाम रसानी का सबसे बड़ा ज़रिया जो है ये ख़त ही समझा जाता था। लेकिन अब जो है वो इसकी इतनी जो है वो इसकी तरफ रुझान नहीं रहा, लेकिन दफ्तरी सतह पर और सरकारी सतह पर अब भी ख़त व किताबत के ज़रिए जो है वो काम होता है और लिया जाता है। तो खतूत की इकसाम उसने बताई हुई है कि कितनी किस्में हैं खतूत की। कह रहे हैं निजी खतूत होते हैं, कारोबारी खतूत, इसके अलावा सरकारी खतूत और अमूमी खतूत और रस्मी खतूत। आम तौर पर रस्मी और गैर रस्मी जो है वो खतूत, ये दो किस्में मुराद जो हैं वो ली जाती हैं। उसी में ये सारी जो छोटी मोटी उन्होंने बताई हुई ये सारी चीज़ें उसमें ही जो है वो शामिल हो जाती हैं और उसी में आ जाती हैं रस्मी और गैर रस्मी जो ख़त हैं। तो कह रहे हैं ख़त लिखने का तरीका जो है वो क्या है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए, तलबा के लिए, और उनको जो है वो पता होना चाहिए, उनको इस पर जो है वो अमल भी करना चाहिए ताकि जो है वो इन पर अमल करते हुए वो अपने इस सवाल में जो है वो अच्छे नंबर ले सकें। तो कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो बता रहा है वो कह रहा है कि सफ़ा के दाईं तरफ ख़त लिखने का मकाम दर्ज होता है, यानी लिखा जाता है कहाँ से ख़त लिखा जा रहा है। तो जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से है वहाँ इम्तिहानी मरकज़ लिखा जाता है, वहाँ जो है वो जगह का नाम नहीं लिखा जाता।
اس لیے جو ہے وہ امتحانی مرکز ہی جو ہے وہ آپ لکھیں، کمرہ امتحان بھی نہ لکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے یہ دو زبانوں کے لفظ ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان کو ملانا درست نہیں ہے۔ بہرحال آپ امتحانی مرکز جو ہے وہ لکھیں، اور اس کے جو ہے وہ نیچے والی سطر پہ نمبر 2 کہہ رہا ہے کہ تاریخ درج کریں۔ تاریخ لکھنے میں آپ بہت جو ہے وہ بڑی مسٹیک کر دیتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں کہ انگلش میں جو ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں وہ تاریخ، تو صحیح جو تاریخ کا لکھنے کا انداز ہے وہ اس نے یہاں بتایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تاریخ ایسے لکھنی ہے 15 جولائی 2015، ایسے آپ نے جو ہے وہ تاریخ لکھنی ہے تاکہ آپ کا یہ نمبر جو میں نمبروں کی تقسیم بھی آپ کو بتاؤں گی، ابھی آگے چارٹ جو ہے وہ آئے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ نمبر آپ کے ہوتے ہیں۔ اس خط میں جو ہے وہ 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور اس کی تقسیم کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو ہے وہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اگلی سطر میں جو ہے وہ اگلی لائن میں آپ مناسب الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ القاب و آداب لکھیں۔ تیسری سطر کے شروع میں کچھ جگہ جو ہے وہ چھوڑ کر لکھے جائیں اور کہہ رہے ہیں کہ القاب و آداب غیر ضروری اور تکلف سے مبرہ یعنی پاک ہونے چاہیے، اس میں تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں محترم ابا جان، پیارے ابا جان یا قبلہ والد صاحب وغیرہ، یہ جو ہیں یہ الفاظ لکھیں۔ اور القاب کے آخر میں ندائیہ، یہ علامت جو ہے یہ آپ نے ضرور لگانی ہے، یہ ندائیہ چونکہ آپ مخاطب کر رہے ہیں نا، تو یہ علامت آپ نے لازمی جو ہے وہ لکھنی ہے تاکہ آپ اس میں بھی اپنا پورا نمبر جو ہے وہ لے سکیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چوتھی سطر پر جو ہے وہ دائیں طرف آداب یعنی السلام علیکم جو ہے وہ لکھیں۔ سلام مسنون بھی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں یا سلام، زیادہ تر جو ہے وہ السلام علیکم ہی لکھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم جو ہیں ان کے لیے بالعموم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تسلیم یا آداب لکھا جاتا ہے۔ آداب بڑوں کے لیے بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن اس نے یہاں پہ جو ہے وہ کہا کہ غیر مسلم جو ہیں تو ان کو بھی آپ آداب لکھنے میں السلام علیکم نہ کہیں ان کو۔ اس کے بعد 5ویں سطر سے خط کا نفس مضمون، یہ سب سے اہم حصہ ہے اس کا خط کا، تو اس میں جو ہے وہ آپ نفس مضمون جو ہے اس میں جو جس موضوع پہ آپ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے خط لکھنے کو وہ اس حصے میں آئے گا، نفس مضمون میں آئے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا آغاز یا تمہید۔ اب آغاز تمہیدی کلمات جو ہیں وہ بھی اس نے یہاں بتائے ہوئے، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول ہوا، تو اس طرح سے یہ جو ہے آپ جو ہیں یہ اس کو اس طرح سے کہ تفصیلی عنایت نامہ کل ہی موصول جس کے لیے از حد ممنون ہوں، یا پھر اس نے بتایا کئی دن ہوئے ہیں آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آج اخبار کے ذریعے افسوسناک خبر ملی کہ درخواست کا آغاز کچھ یوں ہوگا، نہایت ادب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے۔ اخبار کے مدیر کے نام خط کا آغاز اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ہر طرح کے جو خط ہیں ان کا آغاز کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہاں بتا دیا ہے کہ کیسے اس کا آغاز کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ نفس مضمون کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ نفس مضمون آپ کا جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اصل مدعا یعنی مقصد جو ہے آغاز کرنے کے بعد جو ہے یہ نفس مضمون کی بات ہو رہی ہے۔ تمہیدی کلمات کے بعد خط میں اصل مدعا یا مقصد جو ہے وہ لکھا جائے، یعنی جس مقصد کے لیے خط لکھنا ہے اس کی طرف آیا جائے، اور یہ کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ بہت طویل خط جو ہے وہ نہیں لکھنا، یہ نفس مضمون کہہ رہے ہیں 2 پیراگراف پر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ نفس مضمون کا ہی اختتام کا وہ کہہ رہے ہیں کہ خط کو اچانک ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ چند جو ہیں وہ اختتامی کلمات جو ہیں وہ ضرور لکھنے چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ اب خط جو ہے وہ کیا ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بھی اس نے بہت خوبصورت انداز میں بتا دیا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں
اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں. آپ کی باخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے. سرکاری خطوط کا اختتام کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہوگا کہ امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. اگر اخبار کے مدیر کے نام جو ہے وہ خط کا اختتام اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ہونا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ نفس مضمون جو ہے اس کو 3 حصوں میں اس نے تقسیم کر کے آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ نے نفس مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے، اس کا آغاز کیسے کرنا ہے، اس کا اصل مدعا کی طرف کیسے آنا ہے اور اختتام کیسے کرنا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے جو قواعد و ضوابط جو بتا رہا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ خط کے اختتام پر صفحے کی بائیں طرف جو ہے وہ کیا ہے والسلام کے الفاظ تحریر کیجئے. اس کے نیچے والی سطر میں بائیں طرف خط لکھنے والے کا مکتوب الیہ سے رشتہ اور نام جو ہیں وہ آتے ہیں. کہہ رہے ہیں طلبہ اپنا نام ہرگز نہ لکھیں، بلکہ صرف آپ کو معلوم ہی ہے اس بات کا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ میں بتا رہی ہوں اور کہ الف ب جیم لکھ کر اس خط کا اختتام کر دیں. کہہ رہے ہیں خط کی جو زبان ہے وہ سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، معیاری ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن اس میں تکلفات میں نہیں آپ نے پڑھنا. اس کا جو ہے وہ انداز بہت عمدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں خط میں خوش خطی کو مد نظر رکھیں، املا کا خیال رکھیں کہ اس میں کوئی املا کی غلطی نہ ہو، گرامر کی کوئی جو ہے وہ مسٹیک نہ ہو، رموز اوقاف جو ہیں ان کا بھی آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے. اس کے بھی جو ہے وہ نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں اور مطابقت کے جو قاعدے ہیں ان کا بھی خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. ایک بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ خط کتنا طویل ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خط جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ 1 صفحے کا اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے. اس سے زیادہ لمبا خط جو ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا، وہ بھی جو ہے وہ اس کے قواعد و ضوابط جو ہیں ان کے خلاف ہے. تو یہ تو قاعدے اور قوانین تھے جن کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ بھئی آپ نے ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اب جو ہے وہ خط کے جو ہے جو جس طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اختتام، یعنی اس کا جو نمبروں کی تقسیم ہے وہ میں آپ کو اس کتاب سے جو ہے یہ بتا رہی ہوں. اس میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ امتحانی کمرہ یا امتحانی مرکز کا 1 نمبر ہے. جو آپ نے تاریخ جو لکھنی ہے اس کا 1 نمبر ہے. یہ دیکھیں لکھا اس نے 7 اگست 2010. اس کا درست لکھنے کا یہ طریقہ ہے اور اس کا بھی 1 نمبر ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جو القاب و آداب ہے اس کا 1 نمبر ہے. محترم والد صاحب جو ہیں، اس کے بعد جو السلام علیکم آپ لکھ رہے ہیں اور مخاطب کر رہے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ ندائیہ کا آیا ہے سائن، اور یہاں بھی ندائیہ کا سائن جو ہے وہ آیا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ حصہ جو نفس مضمون ہے اس کے کتنے نمبر ہیں؟ 5 نمبر کہہ رہا ہے نفس مضمون. نمبروں کی تقسیم آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 4 نمبر اس کے جو ہیں وہ آغاز کے لیے ہیں، 5 نمبر کا نفس مضمون ہے اور اختتام جو ہے اس کا 1 نمبر ہے. آپ کا بیٹا الف ب جیم یہاں پہ جو ہے وہ والسلام بھی آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے، تو یہ اس کا 1 نمبر ہے. اس طرح سے یہ آپ کے 10 نمبر جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے اور آپ نے ان تمام طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے خط جو ہے وہ لکھنا ہے. اب جو خطوط دیے ہوئے ہیں جو آپ کے اس میں اسمارٹ سلیبس میں، وہ ان کے عنوان اور ٹاپک جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے جو ہیں وہ خط آنے ہیں پیپر میں، انہی میں سے جو ہے وہ پیپر آئے گا. تو وہ جو ہیں وہ آپ کے پاس اسمارٹ سلیبس جو ہے وہ موجود ہے، تو اس میں کے مطابق ہی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان خطوط کو تھوڑا مختصر کر کے جو ہے میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں گی. اور پھر انشاءاللہ جب جو ہے وہ کالج کھلیں گے اور انشاءاللہ جنوری میں جو ہے وہ کالج کھل جائیں گے تو ہم جو ہے ان خطوط کو جو ہے وہ میں ان کا آپ سے ٹیسٹ لوں گی اور ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے وہ میں تیاری بھی ہو جائے گی اور مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ
آپ نے کتنا جو ہے وہ پڑھا ہے اور کتنا جو ہے وہ سمجھا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن لیکچر لے رہے ہوں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ تو بچوں، وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں کلاس میں بھی آپ کو یہی بتاتی آئی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ لیکچر باقاعدگی سے دیکھنے ہیں۔ جو اچھے بچے ہیں، سمجھدار بچے ہیں، ان کے لیے بھی اور دوسرے بچوں کے لیے، سب کے لیے میری یہ جو ہے ان سے جو ہے وہ درخواست کہہ لیں یا ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹا اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آن لائن لیکچر جو ہے وہ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں اور اسی طرح سمجھیں جیسے ہم کالج میں جو ہے وہ بیٹھے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لیکچر میں آپ کو وہ جو جتنے بھی ٹاپک ہیں، اب مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہے، میں دیکھوں گی کہ کتنے ٹاپک ہیں، ان ٹاپکس پہ میں مختصر جو ہے طور پر یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے جو ہے ان میں آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لکھنی ہیں اور کس طرح سے ان خطوط کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ اپنے اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔